अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। 15 बच्चे जलकर जाँ बाक हो गए। ये वो अस्पताल है जो आजकल मीडिया की नजरों में है। आलमी दुनिया में इसको कवरेज मिल रही है क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखा कि एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब का इलाज करवाना है और खान साहब को इलाज के लिए इसी अस्पताल लाया गया। लेकिन बाद में खबर आई कि वहां पे दिल से रिलेटेड यानी दिल के मामलात से रिलेटेड टेस्ट करने वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन ही काम नहीं कर रही। और ये वो अस्पताल है जिसकी तारीफें करते हुकूमती वुज़रा नहीं थकते, टीवी पे बैठ के कहते हैं कि भाई उस अस्पताल ले जाया गया और ये बड़ा बेहतरीन अस्पताल है। लेकिन हकीकत यह है कि आज हमें पता चला कि वहां पे मुनासिब फायर सेफ्टी और फायर एग्जिट्स ना होने की वजह से 14 बच्चे जल के मर गए। अब अगर आप देखें इस मुल्क के अंदर आपको हुक्मरानों में और आम आवाम के अंदर कंप्लीट डिस्कनेक्ट नजर आता है। कोई भी ऐसी जगह जिसको हुक्मरान इस्तेमाल करते हैं वहां पे आपको मराहत अच्छी भी नजर आएंगी, चीजें बेहतर भी नजर आएंगी। लेकिन कोई भी ऐसी जगह जिसको अवाम इस्तेमाल करती है, चाहे वो कोई अस्पताल हो या वो कोई स्कूल हो, वहां पे आपको सहूलियात का फुकदान नजर आएगा। और अगर आप वैसे भी देखें हुक्मरानों का और अवाम का जो रिश्ता है, क्या इनका रहन सहन अवाम जैसा है? क्या इनका इलाज वहां पे होता है जहां पे अवाम का इलाज होता है? क्या इनके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं जहां पे आम अवाम के बच्चे पढ़ते हैं? आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जहां पे करोड़ों बच्चे स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके वालिदैन उनको मुनासिब खुराक देना अफोर्ड नहीं कर सकते, उस मुल्क में जो हुक्मरान अशराफिया है वो लाखों के जूते पहनते हैं, वो करोड़ों की घड़ियां पहनते हैं, वो लाखों के बैग उठाते हैं और अगर उस पर कोई बात करे तो वो कहते हैं नहीं जनाब इसके ऊपर आप कैसे बात कर सकते हैं, ये तो सारे हमने मेहनत करके हासिल किए। लेकिन आप जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप उनकी हालत तो देखें। अब ये एक छोटा सा एरिया इस्लामाबाद का, इसमें 3-4 सरकारी अस्पताल हैं, उसके अंदर भी जो सहूलतें हैं वो हमारे सामने, जो कुछ हुआ, ये जो अलमनाक वाकया पेश आया ये पूरी कौम के सामने है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर कंक्रीट का जंगल बना दिया है, अरबों रुपए, फ्लाईओवर, अंडरपास, ये मंसूबा वो मंसूबा। लेकिन इन अस्पतालों को बेहतर करने के लिए क्या किया, आम बंदे की जिंदगी को बेहतर करने के लिए क्या किया? और शायद ये पहला सिस्टम है, पहली हुकूमत है जहां पे हुक्मरानों ने इतने ज्यादा तमगे आपस में बांटे हों। जनाब इसको भी तमगा दे दो, उसको भी तमगा दे दो। लेकिन कारकर्दगी ये है कि मुल्क के दारुल हुकूमत में वाक़या अस्पताल के अंदर 14 बच्चे जल के फौत हो जाते हैं मुनासिब सहूलतें ना होने की वजह से। और उसके ऊपर अब तक खबर यह है कि एक आधे अफसर किसी को मुअत्तल किया है, वो भी बाद में बहाल हो जाएंगे। चंद दिन इसके ऊपर हम बात करेंगे, बहुत सारे एंकर दोस्त भी बात करेंगे, मीडिया भी बात करेगा, किसी से लिखवा के सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे लिख के बड़ी बड़ी बातें होंगी और 4 दिन के बाद इसके ऊपर जो है कोई गौर भी नहीं करेगा। और ये कोई पहला वाकया नहीं, एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ वाकयात हैं जिनके अंदर हम देख रहे हैं। अच्छा, एक तरफ अवाम की ये हालत है, अवाम के बच्चे ऐसे मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हुक्मरानों के बच्चे हैं उनमें दौड़ लगी हुई है, अगला बड़ा ओहदा किसने लेना है, अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा, अगला ये कौन बनेगा। इन हालात में आप समझते हैं कि आवाम के लिए कोई बेहतरी आ सकती है? और इनकी जो अपने इलाज है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, हर चंद माह के बाद खबर आ जाती है कि वज़ीर आज़म साहब निजी दौरे पे लंदन चले गए, वहां पे उनका तिब्बी मुआयना होगा, या फलाने साहब वहां पे चले गए, या फलाने साहब वहां पे चले गए। तो जब इनके कोई कनेक्शन ही नहीं है उन चीजों से जिन चीजों को आवाम इस्तेमाल करती है, तो उनमें कैसे बेहतरी आ सकती है? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, कुछ और चीजें भी हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी उमर दराज गोंदल साहब भी हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जनाब हुज़ैफा रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हुज़ैफा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप क्या कहेंगे? जो कुछ मैंने कहा वो यकीनन आपने भी सुना है, लेकिन ऐसा वाकया पेश आना एक ऐसे अस्पताल में जो ऑलरेडी अंडर स्क्रूटनी है, मीडिया की उसके ऊपर नजरें हैं, आपके वुज़रा टीवी पे बैठ के कहते हैं जी बेहतरीन सहूलतें वहां पे, इसी वजह से हम इमरान खान को वहां पे लेके जाना चाहते हैं, और आज ये वाकया पेश आ गया। देखिए अतर साहब, मैंने तो कभी नहीं कहा कि पिम्स में बहुत ही बेहतरीन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहूलियात मौजूद है। जो पाकिस्तान के अंदर अस्पतालों का मेयार है, उस हवाले से जो सरकारी अस्पताल आप उसका कंपैरिजन किसी अस्पताल से कर लें, पंजाब के किसी हॉस्पिटल से कर लें, तो कंपैरेटिवली इन्हीं अस्पतालों से कंपैरिजन होता है तो उसमें पिम्स को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। आज का बड़ा ही अलमनाक सानिया है, कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। बतौर हुकूमत मेरी आंखें झुकी हुई हैं, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल था कि अगर फरात के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो उमर जिम्मेदार होगा। तो लामहला इस तरह के वो कोई गो सानिहात होते हैं, बट जिम्मेदारी हुकूमत को लेना पड़ती है और हम ले रहे हैं जिम्मेदारी कबूल की है तो सेक्रेटरी को मुअत्तल किया है, इंक्वायरी भी कर रहे हैं। वो जो नन्ही मुन्नी
بے زبان ظاہر ہے ان کو اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے کہ بول سکیں یا زبان ان کو عطا کر دی گئی ہو، لیکن ظاہر ہے اس دنیا سے چلے گئے تو اس کو واپس ہم نہیں لا سکتے، لیکن ظاہر اس پر افسوس بھی کر سکتے ہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو. لیکن بطور حکومت ہمیں بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ایسا بیانیہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا کہ جی بہت اچھی سہولیات تھیں یا یہ جو بھی ہوا جو اچھا آخر میں حذیفہ صاحب، آپ انکوائری کی بات بھی ہو رہی ہے. ایک سیکٹری سوری حذیفہ صاحب، سوری ٹو کٹ یو، سیکٹری صحت کو تو آپ نے معطل کر دیا، لیکن وہاں پہ جو انتظامیہ ہے، کوئی ادھر کوئی ڈاکٹر انچارج ہوگا، کوئی ایم ایس ہوگا، کوئی وہاں پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوگا، ان میں سے کیا کسی کو معطل کیا گیا؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی وہاں پہ سہولتیں کیوں نہیں تھیں، وہاں پہ یہ مسئلہ کیوں تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل آپ کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے، چونکہ پمز کے اندر ہائیسٹ عہدہ ای ڈی کا ہوتا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا، ایم ایس نہیں ہوتا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے، اور دین تمام ڈپارٹمنٹس کے ایچ او ڈیز ہیں اور ڈینز وغیرہ ہیں. تو میرے خیال سے انکوائری رپورٹ جب تک کنکلوڈ ہوتی ہے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. لیکن چونکہ وزیر اعظم صاحب نے ٹاپ سے احتساب کا آغاز کیا ہے اور سیکرٹری نیشنل ہیلتھ سروسز کو سسپینڈ کیا، اور حالانکہ عام طور پر جو سول سروس کے افسران ہیں، جو 12 سروس گروپ ہیں سی ایس کر کے جو لوگ آتے ہیں، ان کی سسپینشن شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، اور ان کی سسپینشن کی پاور بھی وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہوتی ہے. اور گریڈ 22 میں بندہ ہو تو پھر اس کی اپیل بھی کوئی نہیں ہوتی، سپریم کورٹ میں ظاہر آپ یا ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اس آرڈر کے خلاف. تو وزیر اعظم صاحب نے ٹاپ سے احتساب کا آغاز کیا ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر اس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور باقی جو لوگ ہیں اگر ان کی اس میں نیگلیجنس ہوئی تو جس شہباز شریف کو میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، تو رانگ ڈور مسٹ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک، اور اس میں کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا. اگر ایک سول سروس کے گریڈ 22 کے آفیسر کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے تو پھر کوئی بھی نہ قانون سے اور نہ ہی ظاہر ہے جو انکوائری پروسیڈنگ سے جو ہے ماورا نہیں ہے. تو آپ ریسٹ ایشور رکھیں. لیکن ظاہر ہے اس وقت تو یہ ساری باتیں آپ کو بھی میرے خیال سے ناگوار گزر رہی ہوں گی، جو ورثہ ہیں انہیں بھی ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں. ان سے تو صرف ہم ہاتھ جوڑ کر یہی دس بستہ گزارش کر سکتے ہیں کہ خطرناک سانحہ ہے اور حکومت اس میں ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان ماؤں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ظاہر 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں جو ہے وہ اس کی پرورش کرتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر امیڈیٹ آفٹر ڈیلیوری یہ سارا کچھ ہوا. تو میرے خیال سے میرے پاس تو کوئی اس پہ دلیل نہیں ہے ماں سوائے کہ ہم بطور حکومت آپ سے بھی معذرت کریں، ان لوگوں سے بھی، اور کوشش کریں کہ دوبارہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں، ایسے فول پروف اقدامات کریں. اور اسی کی کنٹینیوشن میں پنجاب حکومت نے آلریڈی نوٹیفیکیشن سی ایم صاحبہ نے چائنا سے کروایا نوٹیفیکیشن، پنجاب کے تمام بی ایچ یو سے لے کر آر ایچ سیز، ٹی ایچ کیوز، ڈی ایچ کیوز اینڈ ٹیچنگ ہاسپٹلز، تمام کمشنرز، ڈی سیز، تمام سیکرٹریز کو کہ وہاں پر ان تمام انتظامات کا ازسر جائزہ لیا جائے. چلیں عمر دراز گوندل صاحب، آج سارا دن آپ پیمز میں رہے اور وہاں پہ آپ کی ورثہ سے بھی بات چیت ہوئی، اس کے علاوہ وہاں پہ وزیر صحت بھی آئے. اب وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنا دی، انکوائری غالباً وہ 48 گھنٹے کے اندر اپنی فائنڈنگز دے گی، اور جس طرح ابھی حذیفہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ سیکٹری صحت کو معطل کر دیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ کافی ہے؟ اور جو وہاں پہ ریسکیو سارا معاملہ تھا اور اس میں کس طرح یہ 14 بچے جاں باک ہو گئے، کیوں معاملہ اس نہج تک پہنچا، کیا آپ نے وہاں پہ دیکھا؟ کاظمی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. ایک تو جو حذیفہ صاحب بات کر رہے ہیں احتساب کی، احتساب ہونا چاہیے. میں اس کو گورنمنٹ کے اپوزیشن کے ایکس وائی زی کے پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھ رہا. یہ ایک سانحہ ہے، ایک قومی سانحہ ہے. ایک ایسے بچے وہ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادوں کے بیٹے بیٹیاں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی اور سیاستدان کے بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے. اچھا، اب اس میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ آپ جب اس پورے پروسیس کو وہاں دیکھتے ہیں، ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں، ایونٹ کو دیکھتے ہیں، تو یوں نظر آ رہا ہے کہ جیسے اسپتال کے اندر ایشو تھا. جب ہم عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ ریسکیو کی گاڑی کتنے میں پہنچی، فائر بریگیڈ کی گاڑی کتنے میں پہنچی، 6:38 کے اوپر یہ جو فوٹیج ہے جو میں نے کنفرم کیا اور وہاں کھڑے ہو کے 6:38 پہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، سپارکنگ ہوتی ہے اور اگلے 1.5 منٹ کے اندر وہ سب اندر سلسلہ ہو جاتا ہے. کال جاتی ہے 6:55 کے اوپر، 38 سے 55 17 منٹ بنتے ہیں. اب اس 17 منٹ کے دوران آپ چیک کریں، وہ بچے ہیں جو آلریڈی جن کو آکسیجن لگی ہوتی ہے یا جو جن کی پری میچور برتھ ہوتی ہے. بالکل. اچھا، ان 17 منٹس کے اندر اور پھر اگلے 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں فائر بریگیڈ کو ریسکیو کو پہنچنے کے لیے. اس سارے عمل کے دوران کاظمی صاحب وہاں پر جو ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے وہ نہیں تھا. اگر آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں تو شیشے توڑے گئے ہیں یا کہیں دیوار بھی توڑی گئی ہے اندر داخل ہونے کے لیے. اب ایک مسئلہ تو یہ تھا. دوسرا، جو اندر عملہ تھا ان کی ٹریننگ نہیں ہے.
یعنی اگر آپ اسپتال کا ریکارڈ نکلوا کے دیکھیں کہ عام طور پہ ہو سکتا ہے جب بچے ہوں یا کوئی بھی ایشو ہو آگ لگنے کا, تو کیا وہاں پہ کوئی اس قسم کی ڈرلز کی گئی ہیں, کوئی مشق کی گئی ہے؟ نہیں, اس قسم کا کوئی ریکارڈ نظر نہیں آتا. سو یہ اس اینڈ پہ نیگلیجنس ہے. اب اس نیگلیجنس کا ذمہ دار, اچھا ایک بہت اچھی بات ہوگی جی آپ ہٹا دیں ان کو سیکٹری صحت کو, میری نظر میں تو آپ کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو ہٹانا ہے. میں نے ایون آج سوال رکھا وزیر صحت کے سامنے اور وہاں پر یہ اسپیکولیشنز تھی کہ وزیر صحت کو ہٹایا جا سکتا ہے, وزیر اعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کو نہیں ہٹایا جا سکتا. مطلب اس کی ویسے یہ لاجک نہیں بنتی نا, جو اسپتال انتظامیہ کے حوالے سے ایون کہ ریسکیو والے بھی کہہ رہے ہیں کہ فائر ایگزٹ وغیرہ بند تھے, رپورٹ میں نے دیکھی ہے, لیکن کسی بھی بندے کو چاہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں یا کوئی اور کسی بندے کو بھی اسپتال سے معطل, پرائمری ریسپانسبل تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جس کی وہ ڈومین, اگر ٹاپ پہ جانا تھا تو پھر آپ کو ٹاپ پہ تو وزیر صحت پہ جانا چاہیے تھا. اب وزیر صحت جو ہے وہاں میڈیا سے الجھ رہے تھے, لوگوں سے الجھ رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے جی میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. آپ احتساب کے لیے آپ نے پیش نہیں کرنا تھا. احتساب کا مطلب دنیا کے اندر استعفا ہوتا ہے, جب آپ ریزائن کرتے ہیں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اگر آپ کو کلین چٹ ملتی ہے آپ واپس آ جاتے ہیں. لیکن وہ مصطفیٰ کمال صاحب آج جب اپنی باری آئی تو غصہ آ گیا. میں نے ان کو آج یہ کہا, تلاجوی صاحب کو بھی کہا, آپ آج کل بڑی بحث کر رہے ہیں انتظامی یونٹس کی, تو اسلام آباد بھی ایک نیا انتظامی یونٹ چھوٹا سا ہے نا, اسلام آباد تو آپ سے گورن نہیں ہوا, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے, اور 3:30 بجے 3:15 بجے ہیلتھ منسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں, صبح 7 بجے کا واقعہ ہوا ہے. سو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نیگلیجنس ہوئی ہے. اب اس نیگلیجنس کے اوپر جو اگلی بات ہے, ہمارے ہاں ایک رواج ہے, ٹرینڈ ہے جی, ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, ہم نے جی وہ رپورٹ طلب کر لیا, ایک معمول کی بات ہے. یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. اب ٹرانسپیرنسی کی صورتحال ایز آف دس مومنٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی لسٹ اگر ملی ہو تو آپ مجھے دے دیجیے. کوئی حتمی لسٹ نہیں ہے, تو بتا نہیں رہے ہیں کہ بچوں کا ریکارڈ ہوگا نا, 14 کا نمبر ہے, عمومی طور پہ میڈیا پہنچ جاتا ہے جی یہ وہ گھر ہے. اس حوالے سے بھی گورنمنٹ ٹرانسپیرنسی نہیں دکھا رہی. آپ کو بتانا چاہیے تھا یہ لوگ ہیں, یہ بچے ہیں, پورے پتہ ہے کہ سال لوگوں کو دیا جاتا تاکہ ڈیٹیلز آتی. تو میرے خیال سے اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھنا چاہیے. یہ اگر کہیں دور دراز علاقے میں ہوتا تو بھی تکلیف دیتا, لیکن وہاں چلے آپ کہتے ہیں جی وہ پہنچنے میں ہو گیا, وسائل کی کمی. اسلام آباد آپ کا کیپٹل ہے, اگر اسلام آباد کا یہ صورتحال ہے تو میرا نہیں خیال کہ دور دراز علاقے کے اندر کوئی اندازہ لگانا کوئی مشکل کام ہے. جی پنجوتا صاحب, ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, کیا کہیں گے؟ قاضی صاحب بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. دیکھیں جی, قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان کا جو ہے وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا, تعبیر کی تھی, اور انہوں نے آتے ہی بتایا تھا کہ عدلیہ, انتظامیہ, مقننہ جو ہیں یہ ریاست کے 3 الگ جو ہیں وہ ستون ہیں. کوئی بھی جو ہے ادارہ کسی اور معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے اس طریقے سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. آج آپ دیکھیں پاکستان میں ہر ادارے کا یہی حال ہو چکا ہے. آپ ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں, آپ ریلوے پہ جائیں ذرا سفر کر کے چیک کریں, پی آئی ای انہوں نے آنو پانو بیچ دیا. آپ پولیس کے پاس چلے جائیں, آپ ایف آئی آر درج کرا کے دیکھ لیں بغیر پیسوں کے. آپ ستھرا پنجاب آپ کے دل کے قریب تھا, وہاں لوگوں نے خودکشیاں کی. پنجاب کے اندر سی سی ڈی, جب اسحاق ڈار والا معاملہ ہے اس وقت سی سی ڈی خاموش ہو گئی کیونکہ آگے طاقتور آ گیا. تو پاکستان میں جب تک قانون جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے برابر نہیں ہوگا نا تو ملک نہیں ٹھیک جگہ. آپ اپنے آپ سے احتساب کریں. جب آپ کو یہ ہوگا کہ میں ووٹ سے آیا ہی نہیں ہوں, میں نے پھر بھی ووٹ کے لیے عوام کے پاس نہیں جانا, تو آپ ایسی پالیسی بنا ہی نہیں سکتے جس میں عوام کا بھلا ہو. کوئی ایسا ہاسپٹل, یعنی 40 سال سے ہم سنتے ہیں نا کہ اب نواز شریف چلے گئے, اب دوسری دفعہ, اب تیسری دفعہ, ایک ہاسپٹل مجھے دکھائیں کہ جو انہوں نے ایسا بنایا ہو جہاں پر شریف خاندان خود علاج کراتا ہو. آپ یار علاج لندن جا کے کرائیں, اور میرے جیسے بندے کے, آپ جیسے بندے کے بچے جو ہیں وہ ادھر پاکستان کے اندر ایسے ہاسپٹل موجود ہوں جہاں علاج کی صورتحال کا وہاں اینجیوگرافی کی مشین نہیں ہے. ایک جیسے انہوں نے فرمایا, ایک آپ کا یہ یونٹ چھوٹا سا اسلام آباد ہے نا, اس کو آپ نے کیا, پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا, جج کے جو ہے بیٹے کے جو ہے پاس این سی پی جو نان کسٹم گاڑی تھی, اس نے 2 بچیوں کو کچل دیا, عدالت نے بیل دے دی. کیوں بیل دے دی؟ کیونکہ وہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں, ان کے صاحبزادے. تو جب قانون نہیں ہوگا نا ملک میں تو ملک میں اس طرح کے واقعات ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جنوبی کوریا کا وزیر اعظم 2014 میں 300 وہاں ہلاکتوں کے اوپر سمجھتا ہے کہ جی ہماری غفلت ہے اس کے اندر, اور استعفیٰ دے دیتا ہے, تو ابھی تک شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ کیوں نہیں آیا؟ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی جو ہے وہ مر جاتا ہے تو مجھے ڈر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھے کہ اس کی جان کی وجہ جو ہے تمہارے اوپر ذمہ داری آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس قدر ہمیں اسلام جو ہے وہ اسٹرک ہمارے اوپر پالیسی ہیں. لیکن آپ جو ہیں وہ ہٹدھرمی بیٹھے ہوئے ہیں قبضہ کر کے, کوئی یہاں پر استعفیٰ نہیں دے گا. آپ تمام ذمہ دار ہیں. شہباز شریف صاحب نہیں ہے, وزیر صحت نہیں ہے, یا اس کے نیچے عملہ نہیں ہے, ڈاکٹرز ہی نہیں تھے وہاں, سٹاف ہی نہیں تھا, تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ صرف کمیٹیاں آپ نے کھیلتے رہنا ہے.
اور آئے روز ایسے واقعات کا اس کے بعد آپ پھر کہیں گے کمیٹی بن گئی. کراچی میں آگ لگی نا, کچھ وہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ کسی کو سزا ملی ہے. تو آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں. تو یہاں جو ہے ایک قبضہ ہے, اس قبضے کے خلاف ہماری جدوجہد ہے جس کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں. یہ نظام ہی تب بدلے گا. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے نکلیں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں. اگر یہ قبضہ ایسی تسلسل رہا تو ایسے ہی واقعات روزانہ پیش آتے رہیں گے اور ہم بیٹھ کے انٹرویو خالی کرتے رہیں گے. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی حذیفہ رحمان صاحب, آپ سن رہے تھے کہ وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ بہترین ریسکیو آپریشن, یہ تو ان کو جا کے بتائیں نا جس ماں نے 9 مہینے بچہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا اور 14 بچے پاکستانیوں کے جل گئے, اور ان کو آ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی بہترین ریسکیو آپریشن کیا. میرے خیال میں جو حکومتی وزراء کی جانب سے جہاں جو میڈیا ٹاک وغیرہ ہوئی اس میں بھی حساسیت ہمیں تھوڑی سی کم نظر آئی, کہ ان کو شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ عام بندہ یا وہ فیملیز کس کرب کے تھرو گزر رہے ہیں, ان کو کن حالات کا سامنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی بہترین یہ سب کچھ ہوا؟ اور دوسرا, اب تو وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے اور 48 گھنٹے کے اندر وہ انکوائری رپورٹ پیش کریں گے, تو آپ کو امید ہے کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں انصاف ہوگا؟ دیکھیں زیادہ صاحب, جب بندہ سانحے کے فوراً بعد جو ہے وہ سائٹ پر یا ایونٹ پر موجود ہوتا ہے جہاں یہ سانحہ ہو رہا ہو یا رونما ہوا ہو, تو لامالا اور بندہ ہو بھی مطمئن. طلال صاحب نے یہی بتانا ہے کہ ریسکیو نے کتنی دیر میں ریسپونڈ کیا اور یہ ریسکیو آپریشن جو ہے یہ کتنی دیر میں مکمل ہوا اور کیا کیا اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے وسائل کاروں گے وہ, تو ان کی یہی گفتگو ہوگی کم بیش جو میری گفتگو ہے. ظاہر ہے وہ بھی اس واقعے پہ اتنے ہی دکھی اور رنجیدہ ہوں گے جتنا میں ہوں. اور جہاں تک آپ کی بات یہ ہے کہ کیا ذمہ داران کے خلاف ایکشن ہوگا, دیکھیں جی بالکل, اگر میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں شاذ و نادر واقعات ہیں جب کسی سٹنگ سرونگ فیڈرل سیکرٹری کو سسپینڈ کیا گیا ہو, اور آج ان میں سے ایک ہوا ہے کہ ایک سٹنگ فیڈرل سیکرٹری کو جو سرونگ تھے انہیں معطل کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے اب ان کے نیچے ہی بقیہ ایکشنز ہونے ہیں, چاہے پیمز کے کوئی ذمہ داران ہوں یا باقی لوگ ہوں. تو ظاہر ہے انکوائری کمیٹی بنائی بھی ایک ریٹائرڈ ایسے آفیسر کی سربراہی میں جس کی انٹیگریٹی کو سب تسلیم کرتے ہیں. سیکریٹری انٹیریئر رہے شاہد خان, سیکریٹری پریزیڈنٹ رہے, نیفٹیک کی ڈی رہے, اس سے پہلے پنجاب میں سیکریٹری داخلہ رہے, اے سی ایس رہے, ہر بندہ واقف ہے کہ وہ کس انٹیگریٹی کے شخص ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں چند گھنٹے انتظار کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی انکوائری پروسیڈنگ آپ کے سامنے آتی ہیں تو لازمی آپ سے شیئر بھی کی جائیں گے اور آپ کو نظر آئے گا اس میں ایکشن بھی ہوگا. اور آئندہ کے لیے جس طریقے سے میرے فاضل دوستوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے فول پروف اقدامات آئندہ کے لیے ہونے چاہیے, بالکل میں اس سے سہمت ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیے بھی جائیں گے. لیکن لامحالہ جو سانحات ہوتے ہیں اس قسم کے, یا آپ انہیں کہیں کہ یہ قدرت کی طرف سے ایک چیز قسمت میں لکھ دی جاتی ہے, تو لامحالہ اس کو آپ روک نہیں سکتے. اب میرے بھائی کی بات پہ میں وہ اکتفا کر رہا ہوں, ورنہ میں نے تو اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کی. لیکن اگر 6:38 پہ یہ ہوا, اور ظاہر ہے جو نیکو پیکو وارڈ ہوتا ہے اس کے اندر پری میچور ڈیلیوری والے بچوں کو انکیوبیٹرز میں رکھا جاتا ہے, آکسیجن سلنڈر ہر جو ہے انکیوبیٹر کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر 1.5 منٹ میں یا جو بتا رہے ہیں 2 منٹ میں سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا, تو اس کے اندر تو ظاہر ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ رونما ہی نہ ہوتا, یا اس کی کیلکولیشن کی جائے کہ اس پارکنگ ہوئی کیوں وہاں پر. لیکن اس کے اندر تو میرے خیال سے ریسپانس ٹائم ہی نہیں تھا. یہ تو اس قسم کی قدرتی آفت تھی کہ آپ کے پاس جتنا بھی جدید نظام ہوتا ہے ریسکیو کا, تو اگر 2-2.5 منٹ کے اندر ہر چیز جل کر خاکستر ہو گئی, وہ انکانشیس بچے جن کی ڈیلیوری ذرا پری میچور ہوئی ہے 7ویں یا 8ویں مہینے میں, وہ ظاہر ہے اس پھر آپ کو پتہ ہے کہ انکیوبیٹرز میں ان کو رکھا جاتا ہے, وہاں پر والدین نہیں ہوتے, لامحالہ جراثیم وغیرہ کی وجہ سے روکا جاتا ہے, صرف اسپیسیفک نرسز اور جو ان کے کنسرن ڈاکٹرز ہیں وہی جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر افسوس بھی ہے, دکھ بھی ہے, اور ظاہر ہے یہ جو چیزیں بعد میں سامنے آئیں کہ اگر ایگزٹ کھلے ہوتے اور باقی چیزیں ہوتی تو ویسے اس آپریشن میں رکاوٹ نہ آتی. لیکن اگر فیکچوئل بات تو جو عمر دراز گوندل صاحب سے میں سمجھا ہوں وہ تو یہی ہے کہ 2 منٹ کے اندر ہر چیز جو ہے تہس نہس ہو گئی. تو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس میں ساروں کو کلین چٹ دے دی جائے گی. رانگ ڈور تو وہ ہیں جنہوں نے سیف ایگزٹ نہیں رکھے, وہاں پر فائر کے اکوپمنٹ جو ہے فائر بجھانے کے وہ نہیں رکھے گئے. لیکن ویسے میرا آپ سب دوستوں سے سوال ہے کہ 2 منٹ کے اندر اس میں ریسپانس کیسے دیا جا سکتا تھا ویسے؟ چلیں یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی قدرتی سانحہ نہیں ہے,
یہ ایک غفلت کا نتیجہ ہے. اور پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کے جو بنی ہے اور انشاءاللہ انصاف بھی ہوگا, لیکن ٹو بی آنیسٹ مجھے تو اس میں 1% بھی امید نہیں ہے. یہ ایک لانگ لسٹ ہے واقعات کی جو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ہر واقعے کے بعد کمیٹی بنا دی جاتی ہے اور پھر چند دن میڈیا اس پہ بات کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا. اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا, بدقسمتی سے حقیقت یہی ہے. پر اینی وے عمر دراز گوندل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے اس دفعہ کوئی انصاف ہو جائے گا اور اس کمیٹی کے نتیجے میں چیزیں جو ہے مستقبل کے لیے بہتر ہو جائیں گی؟ دیکھیے کاظمی صاحب, ہمارے ہاں حکومت کوئی بھی ہو نا تو افسر شاہی کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی غصہ ہے, پبلک کا جو ہے وہ ایک ان کے ہاں بھی رد عمل بہت زیادہ ہے, تو اس کو ایز ڈاؤن کیسے کرنا ہے. ایک پرانا پیٹرن ہے کہ اس کو سسپینڈ کر دیا, یہ کمیٹی بنا دی. آپ جس طرح خود فرما رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے صاحب ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ حکومت تحریک انصاف کی ہوتی یا پیپلز پارٹی کی ہوتی, یہی کچھ ہوتا, اور ہم جو ہے اس کے بعد کیا کر رہے ہوتے؟ ہم یہی کہتے جی وہ ابھی رپورٹ آ رہی ہے, جی انتظار کریں, یہ کریں وہ کریں. اور اس طرح کا واقعہ سائیوال میں بھی 2024 میں پیش ہے, وہاں پہ بھی آکسیجن والا مسئلہ تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو سی ایم صاحبہ وہاں گئی تھیں اور اس عملے کو باقاعدہ گرفتار کروایا گیا تھا. اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور ایون کہ خیبر پختونخوا ہو جائے, سندھ ہو جائے, ہر جگہ پہ سرکاری اسپتالوں میں کہہ رہا ہوں کوئی حکومت بھی ہو, یعنی ہم ایک لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں اس وقت کس کی حکومت ہے یا کل کس کی ہوگی. اس ساری چیز کو لے کر یہ پرانا پیٹرن ہے. اگر آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کو آخری بار اپ گریڈ کب کیا گیا, وہاں پہ چیزیں کوئی ایس او پی بھی تو ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے مثال, یہ بات ٹھیک ہے, دیکھیں وہاں ایک اور چیز بتائی گئی جی دروازے اس لیے بند کی جاتے ہیں, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, بچے غائب ہو جاتے ہیں, چوری ہو جاتے ہیں, یہ واقعات ہوتے ہیں, یہ رپورٹ ہوتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ ایسا اگر آپ نے یہ کیا ہے, اگر آپ نے سیکیورٹی کا یہ قدم اٹھایا ہے تو پھر یہ بھی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے, گیس لیکیج ہو سکتی ہے, جس طرح کوئی بھی الیکٹریسٹی کا میٹر ہو سکتا ہے, تو آپ نے اس کا متبادل بھی دیکھنا ہے, آپ نے یہ کام نہیں کرنا. سو یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کیسا. اب جہاں تک یہ کمیٹیز والی بات ہے, یہ سارا سچی بات ہے. اگر پچھلا پیٹرن یہ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ صرف عوامی غصے کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. اور پھر ہماری بدقسمتی میڈیا کی یہ ہے کہ ہم بھی آج اس ایشو کو بہت بات اس کے اوپر کر رہے ہیں. آپ نے شو کیا, میں نے کیا, ہمارے باقی دوست کر رہے ہیں. کل پرسوں کوئی نیا ہم اس ایشو کے انتظار میں ہوں گے, کوئی نئی ہیپننگ ہوگی, کوئی نیا واقعہ ہوگا کسی اور جگہ کے اوپر, تو ہم اس کے اوپر لگے ہوں گے, اور جو گورنمنٹ ہوگی وہ اس کی وضاحتیں دے رہی ہوگی, 2-4 روز گزریں گے, ہم کسی اور چیز کے اوپر چلے جائیں گے. یعنی آپ یہ دیکھیے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھیے, وہاں پہ ایسی کاظمی صاحب سٹوریز ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی میں نے ایک اور پہلے حوالہ دیا, ایک شخص جس کو 4 سال کے بعد اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا کی ہو, یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے. ذرا 3 دن پہلے ان کے گھر میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوں گی, جشن چل رہا ہوگا, اب 3 دن کے بعد وہ دوبارہ اس حالت میں چلے گئے, اس گھر کی کیا سچویشن ہوگی, یہ اولاد والا کوئی سمجھ سکتا ہے اس تکلیف کو. تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اب اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے, یہ ایک لمحے کے لیے بھول جائیں اپوزیشن کو, میڈیا کو, اس کو ٹیسٹ کیس بنائیں, کل کو کسی اور کا بچہ اس بنیاد پہ نہ جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر اس میں سیکٹری صاحب کا یا اشرافیہ کا, کسی حکومت کا, یا جو ہمارے ہاں ایلیٹس ہیں, اگر ان کے بچے ہوتے تو صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی, اور ان کے لیے انتظامات بھی ڈیفرنٹ ہوتے, ایس او پیز بھی ڈیفرنٹ ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب سرکاری اسپتال جو ہے وہ چونکہ غریبوں کے لیے ہے, اور پھر سرکاری اسپتال کے اوپر جو صورتحال ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. آپ کل کسی اور ڈپارٹمنٹ چلے جائیں گے, وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہوگی. وہاں پہ صرف یہ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ آگ لگے تو اسی قسم کی صورتحال ہوگی, تو اللہ کا فضل کہ آگ نہیں لگتی. آپ کسی صوبائی حکومت کے کسی اسپتال کو اٹھائیں گے کراس دی بورڈ, تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. ہاں یہ ہے کہ کوئی رپورٹ چیز نہ ہو تو بالکل ٹھیک ہے, میڈیا کی نظر میں نہ آئے تو ٹھیک ہے, باقی کم و بیش حالت کہیں پہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے جس کو بہت آئیڈیل ہم کہیں اور کہیں یہ تو کوئی رول ماڈل آ گیا. اچھا پنجوتا صاحب, ویسے obviously یہ سٹوری بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کی جماعت اس وقت احتجاج کی بات بھی کر رہی ہے, اور خان صاحب کو بھی اسی اسپتال میں لانے کی بات ہو رہی تھی, اور یہ سارا اسپتال عالمی سرخیوں میں بھی رہا کہ یہاں پہ ان کو لایا جائے گا. لیکن اب آگے آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور کیا سنا ہے کوئی آپ لوگ سندھ لے کے جا رہے ہیں اپنی اسٹریٹ موومنٹ؟ جی بالکل کاظمی صاحب, ہم جو ہے ایک تو صبح خان صاحب کی جو صحت کا معاملہ ہے سٹل پینڈنگ ہے, اور جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے, اس کے مطابق ہم صبح ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. اب تو وہ 16 تاریخ کو ہوگی ہے نا؟ جی نہیں, دیکھیں جب ہیلتھ کا معاملہ ہو یا بیل کا معاملہ ہو, ایک پوری ایس او پیز بنائے گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے, میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. اس کے مطابق یہ ہے کہ اسی ویک کے اندر کیس لگے گا, یا اس ویک کے اندر اگر اویلیبلٹی نہیں ہے, بہت زیادہ رش ہے, تو پھر اس سے اگلے ویک کے اندر لگے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مہینے میں لے کر چلے جائیں. یہ ایس او پی سپریم کورٹ نے خود بنایا ہے, تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم ایک ارلی ہیئرنگ کو لے کر جا رہے ہیں. دوسری یہ چیز ہے, دیکھیں کہ ہم بالکل سندھ جا رہے ہیں, سندھ کے بعد پنجاب کا پروگرام ہے, اور اسی طرح پورے ملک کے اندر جو ہے اسٹریٹ موومنٹ لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا. تیسری یہ چیز ہے کہ ہم پنجاب کے اندر, یعنی ہماری اگر پنجاب کی بات کی جائے
सलमान राय साहब ने रीजनल तमाम सबदूर से भी रब्ता किया, मुलाकातें की, तंजीमों से भी मिल रहे हैं। आज भी हम पिंडी के अंदर गए हुए थे, वहाँ हमने मुलाकात की, वहाँ टिकट होल्डर से, MNAs, MPs, और उनको भरपूर तरीके से गाइड किया कि किस किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है। तीसरी ये चीज़ है कि इस दफ़ा जो है वो तमाम जितने लोग निकालेंगे, लोग हर बंदे का एक टास्क दिया जाएगा कि आप इतनी तादाद के अंदर, और बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी, और हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपको नजर आएगी और एक हाइप क्रिएट होगी उस सारे अमल से। तो इतवार वाले दिन हमारी मीटिंग सुहेल अफरीदी है। इतवार को हम पूरे पंजाब से MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, जिली सदूरों को वहां बुला रहे हैं। 2 बजे हमारी मीटिंग है, और उसमें बाकायदा तौर पर एक पूरा फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाएगा कि किस तरह से हमने इस जेली निज़ाम को, इस कब्जे से हमने जान छुड़ानी है, और लोगों के मसाइल के लिए, यानी गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, अमन का मामला है, तरक्की का मामला है, मईशत का मामला है, तमाम तर चीजें जो हैं वो इस हमारे एहतजाज का हिस्सा होंगी। खान साहब की रिहाई तो है ही है, लेकिन इस पूरे निज़ाम को बदलना है। तो लिहाजा हम इंशाअल्लाह ताला आ रहे हैं और भरपूर तरीके से आएंगे, और हमारा टारगेट है कि पहले हमने 20 लाख का दिया था कि हम उससे डबल से डबल करें। ठीक। और जब तादाद में निकलेंगे लोग, और डू एंड डाई होगी कि बस आ रहे या पा रहे, सर पे कफन बांध के निकलेंगे। पहले भी इन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन थोड़ा इस वक्त बंदोबस्त हम ये करके आएंगे कि जैसे इन्होंने पहले काबू करने की हमें कोशिश की, उस तरीके से ना हो कि जहां साइडों से बिल्डिंग्स ना हो, ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जो है हमारा फोकस होगा जहां हमारा प्रेशर भी बरकरार रहे। रोड्स वगैरह भी ज़ाहिरी बात है ये ब्लॉक होंगे बंद, तो ये खुद कर देते हैं, तो उस पर इनसे प्रेशर आता है और फिर कोई रास्ते जो है वो आगे निकलते हैं। हमारा इसकी मुकम्मल तैयारी है लॉन्ग मार्च? जी बिल्कुल मुकम्मल तैयारी है जी, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा हुज़ैफा रहमान साहब, जरा 1 मिनट है मेरे पास। ये कह रहे हैं कि 20 लाख बंदा ये लेके आ रहे हैं, और आपकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो आज के वाक़े के बाद भी काफी उसके ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो आप समझते हैं अगर कोई बड़ा एहतजाज हो गया तो आपकी हुकूमत के लिए तो बहुत मसला बन जाएगा? साहब, मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, तहरीक इंसाफ जो है जल्द ही 27 सितंबर के एहतजाज से विड्रॉ कर लेगी, और ये मेरी आज आप बात नोट फरमा लें। और बाकी जहां तक बात रही, गुज़ार है बानी तहरीक इंसाफ की नई हिदायत आई होगी, नौरीन नियाज़ी साहिबा मिली हैं, तभी इन्होंने चारों सूबों में ये कर देंगे। क्या आप क्या वजह, इसकी क्या वजह होगी? कोई वजह होगी ना, खान साहब की जमानत हो जाएगी, उनको अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्या वजह होगी? नहीं, वजह तो जब ये उसको कॉल ऑफ करेंगे तब आप मुझसे जांचिएगा ना। मैंने आपको खबर दे दी है, मेरे ख्याल से आप इतने भी इत्तेफाक करें। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि बानी तहरीक इंसाफ पिछले चंद दिन से जेल में टीवी भी देख रहे हैं, अब उन्हें अखबार भी वो पढ़ रहे हैं। तो मुझे जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि 27 की कॉल जो है कॉल ऑफ कर देंगे। खबरें दे रहे हैं कि हमारी नौकरियां खतरे में डाल देंगे। ये हुज़ैफा साहब के पास वैसे हर तरह की, और लगता है ऐसे है कि खान साहब के वकील या बहनों की नहीं, हुज़ैफा साहब अब ये साफी नहीं रहे, अब ये हुकूमत का हिस्सा है। हाँ, तो ये आप हुज़ैफा साहब आपने जो है ना ये हमारी नौकरियों को ना खतरे में डालें, कि जिस उमर दराज कह रहे हैं कि आपके पास तो हर खबर। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब। मैं करूंगा कि मैं जी आपको उमर दराज को बता दिया करूंगा, तो आप लोग पहले ब्रेक कीजिएगा, फिर मैं बात कर लिया करूंगा। आइंदा ये कोताही नहीं होगी। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब, नई मैदर साहब, उमर दराज गोंदल साहब, आप तीनों शख्सियात का शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मदारिस की, क्योंकि जो पहला सेगमेंट था जिसमें हम बात कर रहे थे आम बच्चों के हवाले से, और जो आज इस्लामाबाद में वाकया पेश आया बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आपको एक डिवाइड नजर आती है, चाहे वो तिबी सहूलियात हो या आपकी तालीम का मसला हो, आपको आम बंदे के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती। और पाकिस्तान में एक बड़ी ऐसे जिसे आप कह सकते हैं सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो अपने बच्चों को मदारिस में भेजता है, और मदारिस बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन गाय बगाए हमारे लिए उसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल भी आलमी सतह पे, चाहे वो फैटिव से रिलेटेड हों या दीगर मसाइल हों, वो भी खड़े होते हैं। आज इसी मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने ज़हमत दी है जो रिलीजियस एजुकेशन के डिपार्टमेंट है या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मजहबी तालीम आप कह सकते हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर गुलाम कमर साहब हमारे साथ हैं, जो उसके डीजी हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा सर, कितने मदारिस हैं पाकिस्तान में और कितने आपके डायरेक्टरेट के साथ रजिस्टर्ड हैं इस वक्त? साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हमारे पाकिस्तान में जी टोटल जो मदारिस एग्जिस्ट करते हैं, मदारिस की पहले मैं डेफिनेशन कर दूं कि हम मदरसा उसको कहते हैं जिसमें बोर्डिंग लॉजिंग की फैसिलिटीज भी हों,
جو مسجدوں میں قرآن حفظ کرواتے ہیں اور چھوٹے مدرسے ہیں ان کو ہم اس میں نہیں کرتے، لیکن بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق 36,331 مدارس رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں ٹوٹل، اور ان میں سے تقریباً 22,000 مدارس ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ اچھا سر، ان میں رفلی کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، یا بورڈنگ لاجنگ میں جو ان کو سہولتیں وہاں ملتی ہیں جس میں اوبیسلی پھر کھانا شانا سب کچھ ملتا ہوگا، تو کتنے بچے اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ان مدارس سے؟ جی تقریباً 30 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو ان مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں سر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو وہ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو اپنے بچوں کو نارمل سکول میں نہیں بھیج سکتا، اتنا فارچونیٹ نہیں ہے، وہ پھر ادھر اپنے بچوں کو بھیجتا ہے، اور یہ ایک بڑا چیریٹیبل کام بھی ہے، لیکن گائے بگائے جو ہے اس طرح کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں، وہ مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ زیادہ جو ادارے ہیں اگر آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے تو اس سے کیا ان کے لیے بھی سہولتیں ہوتی ہیں، اور عام بندہ جو ان کو عطیات وغیرہ دیتا ہے اس کے لیے بھی کیا پھر اس میں وہ بہتری آ سکتی ہے؟ کہ سم ٹائم کہا پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے کسی کو عطیہ دیا تو بھائی یہ تو ادارہ رجسٹرڈ نہیں ہے، بعد میں کوئی اور مسئلہ نکل آیا، تو اس کو آپ کیسے ٹیکل کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ انہیں تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن بنایا تھا اگست 2019 میں۔ تو پہلے 2 سال تک کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہوا، آپ کو بھی پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے۔ اس کے بعد سے ہمارے ساتھ مدارس رجسٹر ہونا شروع ہوئے۔ 15 بورڈ ہیں پورے پاکستان میں، جن میں سے تقریباً 13 بورڈ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، بورڈ آف ایجوکیشن جو مدارس کے ہیں، یا انہیں آپ وفاق کہہ سکتے ہیں۔ وفاق ایک گورننگ باڈی ہے جس کے نیچے بہت نمبر آف مدارس ہو سکتے ہیں، اور ایجوکیشن بورڈز ہیں۔ ان کے ہمارے ساتھ منسلک ہونے کے بہت سارے فوائد تھے جو کہ طے بھی پائے تھے۔ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو اتحاد تنظیمات المدارس کے ساتھ حکومت پاکستان نے یعنی وزارت تعلیم نے سائن کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ جو مدارس ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ رجسٹر ہوں گے ان میں عصری تعلیم کو فروغ دیا جائے گا، ان کو ہم ٹیچرز پرووائڈ کریں گے اور مفت کتابیں دیں گے جو ہمارے نیشنل کریکولم سے اپرووڈ ہیں، نیشنل کریکولم کونسل کی اپرووڈ شدہ سلیبس کے مطابق۔ ان کو 3 سبجیکٹس جو کہ عصری علوم ہیں، میتھمیٹکس، انگلش اینڈ جنرل سائنس، وہ تمام مدارس میں کلاس 1 سے لے کر 12ویں تک 1 to 12th گریڈ وہ ہم پڑھائیں گے۔ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ بینکس میں اپنے اکاؤنٹس کھول سکیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو بورڈز کے اندر بھی ایگزام دلوا سکیں تاکہ آگے چل کے ان کے لیے اور بھی فیلڈ اویلیبل ہوں دینی تعلیم کے علاوہ، اور ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دیں۔ اچھا، ابھی آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ ان کو ڈی جی آر ای کے ساتھ رجسٹر ہونے سے کیا فوائد ہیں۔ ان کو ابھی اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 10,000 بچے جو ڈی جی آر ای کے ساتھ منسلک مدارس ہیں، ان کے بچے نیفٹیک سے ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں جو کہ مارکیٹ ڈریون ہیں۔ جیسے آئی ٹی میں ہے، انٹرنیشنل لیول پہ جتنی مارکیٹ میں آج کل ضرورت ہے فری لانسنگ کی، ویب ڈیولپمنٹ کی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، اس میں ان کو بچیوں کو اور بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اور 10,000 بچے بھی ٹریننگ کر چکے ہیں، اور اگلے سال کا بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ کافی بجٹ ملے گا ہمیں۔ وزیر اعظم صاحب کا اس کے اوپر بہت خاص فوکس ہے کہ جو مدارس کے بچے ہیں ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دی جائے۔ ایک تو یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے۔ دوسرا، ان کو ہم قومی ادارے میں لے کے آ رہے ہیں عصری تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ اگر وہ مدرسے سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو مدارس کے بچوں کے پاس یہ فیسیلیٹی ہوتی تھی کہ اگر وہ گریجویشن بھی کر لیتے ہیں نا، شہادت العالمیہ بھی کر لیتے ہیں، تو ان کے وہ مارکیٹ کے اندر جاب نہیں ملتے، تو وہ پھر اسکول میں یا تو عربک کے ٹیچر بن جائیں گے یا کسی مدرسے میں ٹیچر بن جائیں گے یا ایک نیا مدرسہ کھول لیں گے۔ لیکن ابھی
چونکہ وہ عصری تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کر رہے ہیں, میٹرک کرتے ہیں, ایف اے ایف ایس سی کرتے ہیں, اور بھی ہم نے آئی بی سی سی جو ہے انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی, ان کے ساتھ مل کے یہ بھی طے پا لیا گیا ہے کہ جو بچے ڈی جی آر ای کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے ان بچوں کو وہ جو مدارس ہیں وہ مدارس خود اپنے مدارس کے اندر ہی 3 سبجیکٹس کا ایگزام لے لیں گے, جس میں مطالعہ پاکستان, انگلش اور اردو شامل ہیں, اور وہ بچوں کو وہیں پہ میٹرک کروا لیں گے. ایک اور چیز جو میں جاننا چاہ رہا تھا سر, جو ان کے مالی معاملات ہیں, کس طرح کے ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ جس طریقہ کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے, اور ایف اے ٹی ایف کے معاملات بھی چلتے رہے, تو جو مالی معاملات ہیں ان میں شفافیت لانے کے لیے بھی آپ ان کو کوئی سپورٹ فراہم کرتے ہیں, مدد فراہم کرتے ہیں؟ جی ہاں, اس کے اوپر بہت کام ہوا, 2 کے ٹائم لگا ہے اس کے اوپر. یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ تھا. کل ہی ڈی جی آر ای کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک علماء و مشائخ کانفرنس منعقد کی, جس میں تمام بورڈز کے جو سربراہان ہیں وہ موجود تھے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے بڑے بینکس ہیں ان کے سربراہان موجود تھے, اسٹیٹ بینک کے نمائندے موجود تھے, اور ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی. تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہم نے گفتگو کی اور ایک وے فارورڈ نکالا اکاؤنٹس اوپننگ کا. اور اس مرحلے کو بہت ہی سادہ بنا دیا گیا ہے. بینک اکاؤنٹس کا مسئلہ بہت آؤٹ سٹینڈنگ تھا, بڑے عرصے سے ہم اسے حل نہیں پا رہے تھے, کیونکہ کچھ قوانین ایسے تھے جو کہ ہم مدارس کے لیے ان کو فالو کرنا بڑا مشکل تھا. تو کل کی کانفرنس کے بعد یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہم نے اچیو کیا ہے کہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا مدارس کے نہایت ہی آسان بنا دیا گیا ہے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں چونکہ ایکٹ پاس ہو چکا ہوا ہے, اس میں اکاؤنٹس اوپننگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور دوسرے صوبے جیسے جیسے اپنے جو رجسٹریشن ایکٹ ہے اس کو اپنی اسمبلی سے پاس کر لیں گے, وہاں پہ بھی یہی سسٹم رائج ہو جائے گا. اور ہم ان کے جو منی ٹریل ہے جس کا ایف اے ٹی ایف کو بڑا کنسرن رہتا ہے, اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو کبھی کبھی شکوک و شبہات اپنے ظاہر کرتے ہیں جو کہ کافی حد تک مبہم بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام مدارس ان کو اکاؤنٹ اوپننگ کا موقع دیا جائے, اور وہ اوپن کرنا چاہتے ہیں. ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹس اوپن کریں, اور پھر جو بھی ان کو آڈٹ کرنا چاہے, ان کے اکاؤنٹس کا منی ٹریل دیکھنا چاہے, کہاں سے ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے, کیسے وہ اس فنڈنگ کو استعمال کر رہے ہیں, وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گا. اور یہ کل کی کانفرنس کا نتیجہ ہے. بڑے عرصے سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے, لیکن کل الحمدللہ ہمیں یہ کامیابی ہوئی کہ بڑا سہل سا طریقہ اپنا لیا گیا ہے, اور مدارس اپنے بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا شروع ہو گئے. یہ تو جنرل صاحب یقیناً یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے, کیونکہ اس سے نہ صرف جو معاملات ہیں ان میں شفافیت آئے گی, عام بندہ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے وہ بھی آن لائن بینک میں ٹرانسفر وغیرہ کر سکے گا. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. سوشل میڈیا پر فیڈ بیک ضرور دیجئے گا. تھینک یو ویری مچ.